अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका में पुलिस की हिरासत के दौरान हलाक होने वाले स्याफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड का ख़ानदान आज मंगल के रोज़ ह्यूस्टन में निजी तौर पर उनकी आखिरी रसूमात अदा कर रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत 2 हफ्ते कबल हुई थी, जिसके बाद से पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ अमेरिका भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद पुलिस जॉर्ज फ्लॉयड के ताबूत को करीबी शहर पियरलैंड ले जाएगी, जहां उन्हें अपनी वालिदा की कब्र के करीब दफना दिया जाएगा। पीर के रोज़ ह्यूस्टन सिटी हॉल को फ्लाइट के हाई स्कूल के मखसूस रंगों और सुनहरी रोशनियों से मुनव्वर किया गया। ऐसी ही रोशनियां लॉस एंजलिस, बॉस्टन, ऑकलैंड, लास वेगस, न्यूयॉर्क और दीगर कई शहरों के सिटी हॉल्स में भी आवेज़ा की गईं, ताकि फ्लाइट की ज़िंदगी को याद किया जाए। कल पीर के रोज़ हज़ारों लोगों ने फाउंटेन ऑफ प्रेस चर्च में जॉर्ज फ्लॉयड का आखिरी दीदार किया। उनकी याद में ताज़ियती तकरीबात मिनियापोलिस, रायफर्ड और शिमाली कैरोलिना में भी मुनाकिद की गईं। कल पीर के रोज़ रियासत टेक्सास के रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नर ग्रेग एबट भी ताज़ियती तकरीब में शरीक हुए। चर्च के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस में इस्लाहात के हवाले से वो जॉर्ज फ्लॉयड के ख़ानदान से भी मुशावरत करेंगे। चर्च के बाहर मुंतज़मीन ने सफ़ेद रंग के गुलाब के इब्तदाई हरूफ की ब्लैक लाइव्स मैटर से एक तरतीब बनाई। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लॉयड के ख़ानदान से मुलाकात की, जो 1 घंटे तक जारी रही। फ्लॉयड की मौत के बाद से अमेरिका भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जिनमें फ्लॉयड की मौत के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के साथ साथ अमेरिका में पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा भी किया जा रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ एहतजाज करने वाले अमरीकी मुजाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुनिया के कई दीगर मुल्कों में भी एहतजाज हो रहा है। और उधर अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने पीर के रोज़ कई अशरों में पहली बार पुलिस की सबसे बड़ी इस्लाहात के लिए कहा है, जिससे सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक और तनाज़े का खतरा है, जो कानून के सख्त निफाज का मुतालबा कर रहे हैं। इस करारदाद को पेश करने में शरीक नुमाइंदे कैरन बैस ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि दुनिया हमारे मुल्क में एक नई तहरीक का जन्म देख रही है। लोग न सिर्फ तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि ऐसी इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं जो पुलिस के जुल्म का खात्मा कर सके, जो नस्ली इम्तियाज़ का खात्मा कर सके, और उस अमल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं जो लोगों के मुकदमा कायम करने के हक़ को रोकता है जब वो पुलिस अफसर के हाथों ज़ख्मी हों। डेमोक्रेट्स ने ऐवान नुमाइंदगान में इस करारदाद पर बुध के रोज़ समात शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिका में स्याफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस तहवील में हलाकत के बाद एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान 140 से ज़ायद सहाफ़ियों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मई के आखिरी हफ्ते से जारी मुजाहिरों के दौरान सहाफ़ियों को पेशावराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की जद में कई सहाफ़ी भी आए। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के रिपोर्टर की बराह रास्त कवरेज के दौरान गिरफ्तारी के बाद सहाफ़ियों को हिरासत में लेने के कई वाक़यात पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर लिखने वाले बरतानवी सहाफ़ी निक वॉटर्स ने इंकशाफ किया है कि 30 मई से लेकर 7 जून तक 144 वाक़यात में सहाफ़ी सिक्योरिटी एहलकारों के तशद्दुद का निशाना बने और उन्हें हिरासत में लिया गया। इन वाक़यात में ज़्यादातर मिनियापोलिस में हुए, जबकि मुल्क के दीगर शहरों में भी सहाफ़ी ज़ेरे इताब रहे। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि वो छानबीन कर रही हैं कि आया उस शख्स के खिलाफ नफरत पर मबनी फर्द जुर्म आयद कर दी जाए जिसने पुरअमन मुजाहिरीन के इज्तिमा पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और जिसने खुद को को क्लक्स क्लीन का लीडर तस्लीम किया है।
ملزم نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ اس گروہ کا ایک لیڈر ہے اور کنفیڈریٹ کے نظریے کو فروغ دینے والوں میں شامل ہے۔ یہ بات ہنری کو کامن ویلتھ کی اٹارنی شینن ٹیلر نے اپنے ایک بیان میں بتائی ہے۔ ہنری راجرز نامی اس شخص کو اتوار کے روز رچمنڈ میں گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف حملہ کرنے، لوگوں کو زخمی کرنے کی کوشش کرنے، توڑ پھوڑ کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اور سری نگر سے ہمارے نمائندے یوسف جمیل نے خبر دی ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف اضلاع میں گزشتہ چند روز کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں کم سے کم 22 مشتبہ عسکریت پسند موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق ضلع پونچھ میں گزشتہ دنوں لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنانے کے دوران 3 عسکریت پسندوں کو مار دیا گیا۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ اس جھڑپ کے دوران 4 مبینہ عسکریت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم حکام نے یہ نہیں بتایا کہ مذکورہ جھڑپ کب ہوئی۔ اس کے بعد روجیری کے کالا کوٹ علاقے میں ایک مشتبہ عسکریت پسندی کو مار دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ اس دوران کنٹرول لائن پر تعینات بھارتی فوج کا ایک سپاہی پاکستانی فوج کی فائرنگ میں ہلاک ہوا۔ بھارتی فوج اور سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس نے پاکستانی فوج اور رینجرز پر نومبر سن 2003 میں طے پانے والے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ البتہ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں پہل بھارتی افواج کی طرف سے ہوئی ہے اور پاکستانی فوج اور رینجرز نے صرف اس کے رد عمل میں کارروائی کی ہے۔ ادھر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں اتوار اور پیر کو 2 الگ الگ جھڑپوں میں 9 مشتبہ عسکریت پسندوں کو مار دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں ایک بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک اعلیٰ کمانڈر اویس ملک بھی شامل تھا۔ اور اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے پاکستان پر فضائی حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے خطے میں ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور وہ علاقے میں مزید کشیدگی نہیں پھیلانا چاہتا، نیز پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی محمد صادق اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ افغان صدارتی محل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر غنی نے پاکستانی فوج کے سربراہ اور ان کے وفد کا صدارتی محل میں استقبال کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے امن عمل اور پاکستان کی امن عمل کے لیے حمایت پر بات کی۔ انہوں نے اس بات پر بھی گفتگو کی کہ دونوں ملکوں کی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ افغان سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اس دورے میں قیدیوں کی رہائی میں تیزی اور بین الافغان مذاکرات شروع کرنے پر زور دیں گے۔ طالبان کے سابق اٹارنی جنرل مولوی جلال الدین شنواری کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کا یہ دورہ صدر غنی کی مزید قیدیوں کی رہائی اور بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ ایک افغان ذریعے نے شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جرمنی اور قطر کے دوران بین الافغان مذاکرات کی جگہ پر اتفاق نہ ہونے کے باعث یہ بات چیت 11 جون کو منعقد نہیں ہو سکے گی۔ افغان حکومت اور طالبان نے بین الافغان مذاکرات کی تاریخ پر بھی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ عبداللہ نے اطلاعات کے مطابق کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے اور امکان ہے کہ یہ جلد دوحہ میں منعقد ہوں گے۔ اور افغان قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ افغان حکومت نے 3000 طالبان قیدیوں کو رہا کیا ہے، جبکہ طالبان نے اب تک 277 افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو اپنے حراستی مراکز سے رہا کیا ہے۔ افغان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا ہے کہ طالبان نے افغان حکومت کے مزید قیدیوں اور شہریوں کو رہا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس بتایا کہ افغان مذاکرات کار طالبان مذاکرات کاروں سے براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے 4 مرکزی رہنماؤں عبد الرحمن مکی، یحییٰ عزیز، عبدالسلام اور ملک ظفر اقبال پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے
پروسیکیوشن کے گواہوں کو 10 جون سن 2020 کو طلب کر لیا ہے۔ چاروں ملزمان کے خلاف سی ٹی ڈی ساہیوال نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان نے بتایا ہے کہ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اپنے سالانہ بجٹ سے قبل کلعدم تنظیموں کے خلاف مزید کارروائیاں کر کے ایف اے ٹی ایف کی تجاویز پر آئی ایم ایف سے معاونت چاہتا ہے۔ اور پشاور سے شمیم شاہد نے خبر دی ہے کہ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع باجوڑ میں امن و امان بالخصوص دہشت گردی اور بھتہ خوری کے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نوجوانوں کی ایک تنظیم کے سربراہ نے حکومت سے فوری طور پر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بصورت دیگر نوجوانوں نے پشاور اور اسلام آباد میں مظاہرے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ باجوڑ مالاکنڈ ڈویژن میں شامل ہے، جہاں سن 2005 سے سن 2009 تک طالبان عسکریت پسندوں کا بہت زور رہا تھا، تاہم سن 2009 میں ہونے والی فوجی کارروائی کے نتیجے میں زیادہ تر عسکریت پسند سرحد پار افغانستان فرار ہو گئے تھے، مگر حکام کے بقول پچھلے سال کے وسط سے سرحد پار فرار ہونے والے جنگجو واپس آ رہے ہیں اور وہ دوبارہ تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید 105 مریض چل بسے ہیں۔ کل اموات 2172 ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں مزید 4646 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ لگ بھگ 70 ارکان اسمبلی وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ یورپ میں بہتری کے باوجود دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ ورڈومیٹر اور جان ہاپکنس کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 72 لاکھ کے قریب اور اموات 4,08,000 سے زیادہ ہیں۔ پیر کی شام تک امریکہ میں 17,500 نئے کیسز کی نشاندہی ہونے کے بعد مجموعی تعداد 20 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ کل اموات 1,13,000 سے زیادہ ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں عید الفطر کے بعد کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر حفاظتی تدابیر پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا گیا اور لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا گیا تو جولائی کے پہلے ہفتے تک صوبے کی 70% آبادی کورونا سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ہمارے نمائندے کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے رپورٹ دی ہے کہ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ صوبے میں قائم کیے گئے قرنطینہ سینٹروں میں صرف 4,500 مریضوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 542 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ ملک میں اب کورونا مریضوں کی تعداد 21,459 تک پہنچ گئی ہے۔ ڈاکٹر واحد اللہ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ اصل اعداد و شمار وزارت کی جاری کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد اب تک 817 ڈاکٹر اور طبی عملے کے افراد بھی اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں کووڈ 19 سے ہونے والی اموات کی تعداد 384 ہو گئی ہے۔ اور نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ ہے کہ بھارت میں سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں حکومت کو ہدایت دی ہے کہ دوسری ریاستوں میں جا کر کام کرنے والے یومیہ مزدوروں کی شناخت کی جائے اور 15 دنوں کے اندر انہیں ان کے گھروں کو بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے کے سلسلے میں مزدوروں کے خلاف قائم مقدمات کو واپس لینے کی بھی ہدایت دی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی موجودگی کی اطلاع امریکہ اور اسرائیل کو دینے والے امریکی ایجنٹ کو جلد پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ ایران کی عدلیہ کے ترجمان غلام حسین اسماعیلی نے منگل کو نیوز کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ امریکی خفیہ ادارے CIA اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے جاسوس محمود موسوی کو موت کی سزا دی گئی تھی، جسے جلد نشان عبرت بنایا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ محمود موسوی نے جنرل قاسم سلیمانی کے ٹھکانے کی اطلاع ہمارے دشمنوں کو دی تھی۔ محمود موسوی ایران کے ہی شہری ہیں اور وہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں ہیں۔ امریکہ نے ایران کی مسلح تنظیم قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو رواں برس 3 جنوری کو عراق میں ایک ڈرون حملے میں نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ قاسم سلیمانی خطے میں امریکی فورسز پر ایران نواز ملیشیا کے ذریعے حملہ کرانے کے سرغنہ ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ایرانی حکام کے اس اعلان پر
کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک نئی تجزیاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں کے باعث کورونا وائرس سے لاکھوں زندگیاں بچائی گئی ہیں۔ لندن کے امپیریل کالج کی طرف سے تیار کی گئی اس تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن اور غیر ضروری کاروباروں سمیت اسکول بند کرنے کے نتیجے میں ممکنہ طور پر 11 ملکوں میں کم از کم 30 لاکھ جانیں بچائی گئی ہیں۔ ان ممالک میں آسٹریا، بیلجیم، برطانیہ، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، اٹلی، ناروے، اسپین، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں۔ امریکہ میں تیار کیے گئے ایک اور جائزے میں بتایا گیا ہے کہ چین، فرانس، ایران، اٹلی، جنوبی کوریا اور امریکہ میں لاک ڈاؤن کے ذریعے مزید 53 کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئی ہیں۔ تاہم عالمی ادارہ صحت نے پیر کے روز خبردار کیا کہ اگرچہ یورپ میں صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے، دنیا کے دیگر بہت سے حصوں میں کورونا وائرس کے اثرات سنگین ہو گئے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 1,36,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو ایک دن میں ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ اس سے قبل 9 روز کے دوران 1 لاکھ سے زائد کورونا وائرس کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 75% نئے کیسز کی تصدیق 10 ملکوں میں ہوئی ہے، جو زیادہ تر لاطینی امریکہ اور جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت کورونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 71,11,454 ہے، جبکہ اس سے ہونے والی اموات کی تعداد 4,06,540 ہے۔ سب سے زیادہ کورونا وائرس کے مریض امریکہ میں ہیں، جہاں 19,61,185 افراد اس وائرس میں مبتلا ہیں اور 1,11,000 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ ہاٹ لائن رابطہ منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ پڑوسی ملک کے ساتھ تمام رابطے منقطع کرنے کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کی افواج اور صدارتی دفاتر کے درمیان رابطوں کے لیے 2 ہاٹ لائنز قائم ہیں، جہاں روزانہ کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ پیونگ یانگ حکومت گزشتہ کئی روز سے پڑوسی ملک کو دھمکا رہی تھی کہ اگر اس نے شمالی کوریا مخالف لٹریچر اور دیگر سامان سرحد پار بھیجنے والے باغیوں کو نہ روکا تو بین الکوریائی رابطہ دفتر اور دیگر منصوبے بند کر دیے جائیں گے۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی KCNA نے الزام عائد کیا ہے کہ جنوبی کوریا میں موجود باغیوں کی جانب سے ایسے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں جن سے ملک کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کے وقار کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا بین الاقوامی پابندیوں اور کورونا وائرس کے باعث مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور اچانک اس کا جنوبی کوریا سے ہاٹ لائن پر رابطہ منعقد کرنے کا بظاہر مقصد پڑوسی ملک پر دباؤ بڑھانا ہے۔ امریکہ میں قائم قومی کمیٹی برائے شمالی کوریا کے رکن ڈینیل ورڈز کا کہنا ہے کہ رابطے منقطع کرنا شمالی کوریا کا بھیانک کھیل ہے اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں آپ اسے بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔